अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने पिछले सेशन में सूरह बकरा की आयत नंबर 283 तक यानी 283 तक कर लिया था। अब हम इससे आगे चलेंगे और ये हमारा सूरह बकरा के ताल्लुक से आखिरी सेशन होगा, क्योंकि इसमें इंशाल्लाह हम कंक्लूड कर लेंगे। चले तारिक साहब शुरू करें। शुक्रिया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ व इन तुब्दू मा फी अनफुसिकुम औ तुख्फूहु युहासिबकुम बिहिल्लाह फयग़फिरु लिमन यशा व युअज़्ज़िबु मन यशा वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह ही का है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है। तुम्हारे दिलों में जो कुछ है उसको दिखाओ या छुपाओ, उसके बारे में अल्लाह तुमसे हिसाब लेगा। फिर जो चाहेगा अल्लाह उसकी मग़फ़िरत करेगा और जो चाहेगा उसको अल्लाह अज़ाब देगा, और अल्लाह अज़ाब, सवाब और हर चीज़ के पैमाने मुक़र्रर करने वाला है। इस आयत में मजमूई तौर पे कई बातें एक साथ रखी गई हैं। पहली चीज़ तो यह है कि हम जो भी अमाल करते हैं उस अमल का ताल्लुक़ माल से हो या उस अमल का ताल्लुक़ किसी और अच्छे काम से हो, वो तमाम चीज़ें अल्लाह के दायरे इख्तियार में हैं और अल्लाह उनसे वाकिफ़ है। वो इसलिए वाकिफ़ है क्योंकि तमाम चीज़ें अल्लाह ही के लिए हैं, जो भी आसमानों में हैं और जो भी ज़मीनों में हैं। और हमारे जो आमाल हैं हम उन्हें किन हालतों में करते हैं और किस तरीक़े से करते हैं, नियत में क्या होता है, ज़ाहिर में क्या होता है, छुप के करते हैं या दिखा के करते हैं, जैसे भी, जहाँ भी, जिस भी अंदाज में जो भी अमल हम करते हैं, अल्लाह उन तमाम आमाल से वाकिफ़ है। और मज़ीद ये कि उन आमाल का हिसाब किताब भी वो करेगा। तो ये दोनों चीज़ें बड़ी अहम हैं कि तब हर चीज़ अल्लाह के दायरे इख्तियार में है, हर चीज़ उसकी मिल्कियत में है और दायरे इख्तियार में भी है, ओनरशिप भी है, और उसी का नज़्म ज़ब्त भी उसी के हाथ में है। और मज़ीद हम जो कुछ भी करते हैं या जो भी छुपाते हैं, जो भी ज़ाहिर करते हैं, वो तमाम चीज़ें अल्लाह के दायरे मालूमात में हैं, वो सब कुछ जानता है। और मज़ीद हमारे जो भी आमाल हैं उनका हिसाब किताब भी होगा। यूं ही बग़ैर हिसाब के कोई चीज़ नहीं है। अब यहाँ पे एक बड़ा अहम पहलू है जिसे हमें ज़हन में रखना चाहिए। हिसाब किताब क्यों होगा? हिसाब किताब इसलिए होगा क्योंकि अल्लाह ने हमें इख्तियार दिया है। इस इख्तियार की तरफ हमें बहुत सराहत से, वज़ाहत से खुल के इशारा मिलता है कि अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा। जो हमारा वजूद है, हमारे वजूद के साथ साथ अल्लाह ने हमारे अंदर ये सलाहियतें भी दी हैं, ये इख्तियारात भी दिए हैं कि हम जिस तरफ चाहें जा सकते हैं, अच्छाइयों की तरफ भी और बुराइयों की तरफ भी। और इसी इख्तियार की बुनियाद पे हमारा हिसाब किताब होगा। जो भी हम करेंगे उसका नतीजा हमारे सामने आएगा। अब इसमें अल्लाह ने जब हमें इख्तियार दे दिया है तो उस इख्तियार का नतीजा क्या है? हिसाब है। और उस हिसाब का नतीजा ये है कि आप जन्नत या जहन्नम, अच्छा नतीजा या बुरा नतीजा। अब इसमें अल्लाह ने हमें इख्तियार दिया है कि हम चाहें तो हम मग़फ़िरत हासिल कर लें, रहमत हासिल कर लें, और साथ ही साथ में ये भी ऑप्शन हमारे पास खुले हुए हैं दरवाजे कि हम अगर अल्लाह की नाराज़गी मोल लेना चाहें तो ले सकते हैं। एक वक्त के इस दुनिया में हमारे पास में इख्तियार है। इसमें ज़हन में रखना चाहिए कि हमें अपनी आखिरत को बनाने का वक्त अल्लाह ने हमें दिया है, और हत्ता कि इस दुनिया की ज़िंदगी को भी नताइज के एतबार से कैसे बनाते हैं या बिगाड़ते हैं उसका भी इख्तियार हमें दिया है। लिहाजा हम अपने हाल को, प्रेजेंट को और अपने मुस्तकबिल को, दोनों के लिए हम किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। इस आयत में बड़ी वजाहत से अल्फाज हैं, फ़यग़फ़िरु लिमन यशा व युअज़्ज़िबु मन यशा। जो मेहनत करेगा, जो स्ट्रगल करेगा, जिस तरफ जाने की, अल्लाह ताला उसके मुताबिक उसको नतीजा देगा। मग़फ़िरत भी है और अज़ाब भी है। वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। तो ये सब इसलिए है क्योंकि अल्लाह ताला ने हर चीज़ का निज़ाम मुतय्यन किया है, पैमाने मुतय्यन किए हैं, और पूरा एक निज़ाम बना के हमारे सामने रख दिया है, और हमें इख्तियार दे दिया है, वार्निंग दे दी है कि हमारा हिसाब किताब होना है। जब ये कहा जाता है कि अल्लाह ही का है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है,
تو یہاں سے مراد یہ ہے کہ زمین اور آسمان کا وجود اپنی جگہ، لیکن زمین اور آسمان سے باہر جو کائنات ہے وہ کس کی ہے؟ تو یہاں اس بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ عربی میں زبان کے حساب سے ہر بلندی کو آسمان یا سما کہا جاتا ہے، جس کا پلورل یا سماوات آیا ہے، اور ہر پستی کو ارض کہا جاتا ہے۔ تو یعنی جو کچھ اس کائنات کی بلندی اور پستیوں میں ہے وہ سب اللہ کا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس کی ملکیت اللہ کی ہے۔ یہ تصور اگر انسان اپنے ذہن میں بٹھا لے کہ ہر چیز کی ملکیت اللہ کی ہے، تو پھر اسے یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اس کی پوزیشن کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے۔ اس کی حیثیت کو قرآن نے واضح کیا ہے دیگر جگہوں پر کہ انسان کی حیثیت اس زمین کے اوپر خلیفہ کسی ہے، سکسیسر کی ہے، جس کو یہ وسائل جو کچھ یہاں موجود ہیں اس کے سپرد کیے گئے ہیں، اور اس کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ ان کو اس طرح سے استعمال کرے کہ وہ صراف کی نظر نہ ہو، ویسٹ نہ ہو، اور ان کو خراب نہ کریں تاکہ اگلی جنریشنز تک وہ چل سکے۔ اور یہ وسائل جس کی ذمہ داری اس کو ایز اے سکسیسر، ایز اے خلیفہ، ایز اے وائس جیرنٹ، ایز اے کسٹوڈین دی گئی ہے، وہ یقیناً ایک امانت ہے، ایک امانت کی ذمہ داری ہے، اور اس امانت کو ہمیں بنا کسی خیانت کے آگے بڑھانا ہے۔ یہ تصور، کیونکہ دیکھیے یہ تصور جب انسان کے ذہن میں رہے گا کہ یہاں پہ ہر چیز اللہ کی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ در حقیقت میں جس زمین یا مکان یا جائیداد کی ملکیت کا دعویٰ کرتا ہوں وہ اللہ نے مجھ کو اس دوران زندگی کی مدت کے لیے دی ہے، اور یہ امانت ہے میرے پاس کہ میں اس کا استعمال صحیح کروں، اللہ کے احکامات کے مطابق کروں۔ تو یہ تصور جب رہے گا تو ایک عموماً جو ایک فیلنگ آ جاتی ہے اونرشپ کی، وہ ہمیں غلط فہمی کی طرف لے جاتی ہے، گھمنڈ کی طرف لے جاتی ہے، اور ہم اپنی حیثیت بھول جاتے ہیں۔ تو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ملکیت جو ہے وہ اصل میں اللہ کی ہے، جس طرح حکم اللہ کا ہے اس طرح ملکیت بھی اللہ کی ہے۔ اب جیسا آپ نے صحیح کہا کہ جو کچھ اعمال لوگ کرتے ہیں، جو ان کے دلوں میں نیت ہوتی ہے، دلوں میں جو کچھ ہے ان کے اندر، ان کے نفس میں جو کچھ ہے، اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے، اور اسی کے مطابق ان کا حساب لے گا۔ اور جیسا آپ نے صحیح فرمایا کہ حساب اس لیے ضروری ہے کیونکہ انسان واحد وہ تخلیق ہے اللہ کی، واحد کریشن ہے جس کے پاس چوائس ہے کہ وہ اللہ کے احکامات پہ چلے یا اپنی منمانی کرے، یا بڑوں کے طریقے پہ چلے، یا رسم و رواج پہ چلے، یا خاندانی طور طریقوں پر چلے۔ اسی بنیاد پہ اس کے ہر سیکنڈ کا حساب ہوگا، اور اسی حساب کی بنیاد پہ اس کے لیے فیصلہ کیا جائے گا۔ اب یہ چیز چونکہ چوائس انسان کے پاس ہے، اس لیے اس کی مرضی ہے کہ وہ کس طرح کے کام کرتا ہے، کیونکہ اس میں جو بات کہی گئی ہے کہ جو چاہے گا اللہ اس کی مغفرت کرے گا، اور جو چاہے گا اس کو اللہ عذاب دے گا۔ تو جو اپنے لیے مغفرت یعنی سامان حفاظت طلب کرے گا اپنے درست اعمال کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے گا، اور اس کے درست اعمال کے نتائج اچھے ہوں گے، اور جس کے نتیجے میں وہ عذاب سے بچ جائے گا، عذاب اس کو نہیں ملے گا۔ لیکن جو اللہ کی ہدایت کے حساب سے کام نہیں کرتا اور اپنی منمانی زندگی گزارتا ہے، یعنی جب بھی ہم اللہ کے احکامات سے ہٹ کے زندگی گزارتے ہیں، وہ چاہے کسی کے کہنے پہ کریں، اگر وہ قرآن کے اللہ کے احکامات کے مطابق نہیں ہے تو وہ اللہ کے احکامات سے ہٹ کے ہے، اور اس کے لیے ظاہر ہے ہم عذاب کو دعوت دیتے ہیں۔ اب اس سسٹم پہ میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا کہ یہ ہوتا کس طرح سے ہے، کیونکہ جس طرح آپ نے کہا کہ نفس کو دونوں طرح کی گنجائش دی گئی ہے کہ اس میں چاہے تو وہ اپنے آپ کو سدھار لے، اور چاہے تو اپنے آپ کو بگاڑ لے۔ یہ کیفیت کس طرح کی ہے کہ زندگی میں ہمیں مہلت ملی ہے کہ ہم اپنے آپ کو سدھاریں، اپنے نفس کی اصلاح کریں۔ قد افلح من زکاھا، جس کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی نفس کی اصلاح کس طرح ہوگی، اس کے لیے خود یہ موجود ہے کہ اعمال کے حساب سے اعمال کا حساب دینا ہے، اور اعمال کا ہی اثر پڑتا ہے۔ میں جو کچھ کر رہا ہوں اس کا اثر جو ہے
باہر بھی پڑتا ہے کہ اگر میں اچھا کام کر رہا ہوں، جیسا یہ قرآن میں عمل صالح پہ زور ہے کہ ایمان لا کے عمل صالح کیے، تو اللہ پہ ایمان لائے. دیکھیے ایمان اور عمل صالح دونوں چیزیں کس لیے ضروری ہے کہ ایمان لائے بنا عمل صالح کی گارنٹی نہیں ہے کہ واقعی عمل صالح ہے. کیونکہ قرآن میں ایک جگہ ہے کہ جب ان لوگوں کو منع کیا جاتا ہے کہ تم زمین پہ فساد مت پھیلاؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. یعنی ان کی نظر میں جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ اصلاح کا کام ہے اور وہ اپنے آپ کو مصلح سمجھ رہے ہیں، لیکن قرآن ان کو مفسد ڈیفائن کرتا ہے. تو یعنی عمل صالح کیا ہے اور فساد کے کام کیا ہے، یہ بھی قرآن طے کرے گا. اسی لیے پہلے مسئلہ اور مرحلہ ایمان کا آتا ہے کہ اب اللہ پہ ایمان لائیں. جب آپ اللہ پہ ایمان لاتے ہیں تو اس کی کتاب پہ ایمان لاتے ہیں اور اس کی کتاب پہ آپ عمل کرتے ہیں، یعنی اس کے احکامات پہ عمل کرتے ہیں. ان احکامات پہ عمل کر کے آپ عمل صالح کرتے ہیں، کیونکہ عمل صالح آپ ڈسکور کرتے ہیں، آپ کو پتہ لگتا ہے کہ عمل صالح کیا ہے، اور اس پہ وہ آپ کرتے ہیں تو آپ عمل صالح کرنے والے ہیں. اسی لیے ایمان کے ساتھ عمل صالح ساتھ آتا ہے زیادہ تر جگہوں پہ کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. تو اس عمل صالح کرنے کے نتیجے میں ایک تو سماج میں اور ان افراد کو فائدہ ہوتا ہے جہاں پہ جس کام کو آپ نے عمل صالح کو یا اچھا کام کو کیا، کسی خرابی کو دور کیا، کسی برائی کو مٹایا، کوئی بھی اصلاحی کام کیا، جس نے کسی فساد کو ختم کیا، تو اس سے جو لوگ متاثر تھے ان کی تو فائدہ ہوا ہی ہوا، ساتھ ہی آپ کے نفس کی اصلاح ہوگی. کیونکہ نفس کی گروتھ جو ہے پازیٹیو یا نیگیٹو، وہ اسی طرح ہوتی ہے کہ اگر ہم اچھے اعمال کرتے ہیں تو جس کو آج کی زبان میں، آج کی پارلنس میں کہا جاتا ہے یو بیکم اے پازیٹیو پرسنالٹی. تو جب ہم اچھا کرتے ہیں، اچھا سوچتے ہیں، اچھے سوچ کا اثر ہمارے عمل پہ پڑتا ہے، کیونکہ مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے، ذہن سازی اس طرح سے ہو جاتی ہے اور ہم اچھے کام کرتے ہیں، تو ہماری مثبت شخصیت بنتی ہے. ہمارا نفس جو ہے اس کی اصلاح ہوتی ہے، اس کی گروتھ ہوتی ہے، اس کی بڑھوار ہوتی ہے. اگر ہم اللہ کے احکامات کے خلاف کام کرتے ہیں تو ہماری نیگیٹیوٹی بڑھتی ہے، ہمارا نفس اور برا ہوتا چلا جاتا ہے. اور اس کی بڑی واضح مثال ہمیں سورہ 3 میں ملتی ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. یعنی دو رینج دکھا دی انسان کے ایگزسٹنس کی کہ اس کو ہم نے بہترین ساخت پہ، بہترین توازن پہ بنایا، اور پھر اس کو خراب سے خراب تر کر دیا، یعنی اس بلندی سے اس پستی پہ آ گیا. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بیچ میں فرق کیا ہے؟ سوائے ان لوگوں جو ایمان لائے اور عمل صالح کرتے ہیں. یعنی جس اچھی پوزیشن پہ، جس توازن پہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے انسان کو، اس پہ ٹکے رہنے کے لیے، اس پہ برقرار رہنے کے لیے ہمیں ایمان اور عمل صالح کی ضرورت ہے. ایمان اس لیے کہ ایمان کے ذریعے سے ہمیں ہدایت ملتی ہے، اور وہیں صحیح غلط پتہ لگتا ہے، وہیں فساد اور اصلاح کا پہلو پتہ لگتا ہے. اور جب اللہ کی ہدایت کے مطابق ہم کام کرتے ہیں تو وہ عمل صالح ہوتے ہیں بنا کسی شک و شبہ کے. کیونکہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، لا ریب شروع میں ذکر آ گیا تھا سورہ بقرہ کی. تو اس کے نتیجے میں ہمارے نفس کی اصلاح ہوتی ہے، اور یہ اس قلب سلیم کی شکل میں آ جاتا ہے جس میں قرآن میں یہ ذکر ہے قیامت کے تعلق سے کہ وہ دن جس میں نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد، الا یہ کہ کوئی قلب سلیم بھی ہوئے اللہ کے حضور حاضر ہو. قلب سلیم کا مطلب کیا ہے؟ ٹوٹلی سبمٹڈ نفس، ایک ایسا نفس جو پوری طرح سے اللہ کے احکامات پہ عمل کرتا ہوا آیا ہو. تو زندگی میں ہی ہمارے جو یہ وقفہ ہے زندگی کا، اس میں ہمارے اعمال طے کر لیتے ہیں کہ ہمارا نفس جو ہے وہ اچھائی کی طرف جا کے اس کی گروتھ ہو رہی ہے صحیح ڈائریکشن میں، یا وہ خرابی کی طرف جا رہا ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں کہ وہ برباد و بیکار ہو رہا ہے. تو اس رخ سے ہم دیکھیں تو جب ہماری زندگی ختم ہوتی ہے تو جس شکل میں ہمارا نفس وہاں پہنچتا ہے، جس کا سدھار یا بگاڑ ہم یہاں کر چکے، تو وہاں آلریڈی یہ ڈیسائیڈڈ ہوتا ہے کہ کیا یہ نفس اپنی گروتھ کر کے اس لائق بن گیا کہ جنتی معاشرے میں جائے، یا اس نے اتنی خرابی اپنے اندر پیدا کر لی ہے کہ یہ جنتی معاشرے کے لائق ہی نہیں ہے اور یہ جہنم رسید ہوگا. اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، جو قرآن کہتا ہے.
کہ مختلف جگہوں پہ مختلف طرح کے اعمال کرنے کے سلسلے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ لوگ جہنمی ہیں اور یہیں ہمیشہ رہیں گے۔ تو اس رخ سے ہم دیکھیں تو ہماری زندگی یہاں ختم ہونے کے بعد، اور آف کورس اس میں مرنے کے بعد کیا چیزیں ہم تک جاتی ہیں کہ جو ہم یعنی گناہ جاریہ چھوڑ گئے اپنے پیچھے یا ثواب جاریہ چھوڑ گئے، ان کا اجر یا گناہ ہمارے حساب میں لکھتا رہتا ہے۔ لیکن اگر اچھے کام ہم اپنے پیچھے چھوڑ کے گئے ہیں اور اچھا ہی کرتے تھے تو ہمارے لیے دنیا بھی اچھا ہوگی کیونکہ ہم نے اچھے اعمال کیے تھے، اور آخرت بھی ہمارے لیے اچھی ہوگی کیونکہ ہمارا نفس اس شکل میں آ جائے گا۔ اب یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب ہمارے اعمال کا اثر ہمارے نفس پہ، ہماری شخصیت یا پرسنالٹی پہ پڑتا ہے، اور اس سے جو انر گروتھ ہوتی ہے ہماری نفس کی گروتھ یا روحانی گروتھ جس نام سے آپ اسے سمجھیں، اسی کی بنیاد پر یہ طے ہو جاتا ہے کہ یہ جنتی معاشرے کا آدمی ہے یا جہنمی معاشرے کا۔ اور یہ چیز بند ہو گئی ہمارے مرنے کے بعد کیونکہ ہمارے اعمال کا سلسلہ ختم، جو مہلت تھی اعمال کی، عمل کرنے کی، کام کرنے کی، وہ مہلت ختم ہو گئی، اور اس کے بعد انسان چاہے بھی تو واپس نہیں آ سکتا۔ جو قرآن میں ذکر ہے کچھ لوگوں کا کہ مرنے کے بعد انہیں یہ ہوگا، وہ پھر یہ کہیں گے کہ یا اللہ تو ہمیں واپس پھر وہاں بھیج دے، تاکہ ہم اب اسی جگہ بھیج دے جہاں سے ہم آئے، تاکہ ہم عمل صالح کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نہیں، یہ ناممکن ہے کہ تمہارے اور دنیا کے بیچ میں ایک عالم برزخ ہے۔ انسان تمنا کرے گا وہاں کہ میں واپس پھر جا سکوں دنیا میں اور عمل صالح کر سکوں، کیونکہ اسی کے نتیجے میں اس کی گروتھ ہونی تھی، اس کی نفس کی گروتھ ہونی تھی۔ تو جب یہ نفس کے معاملات طے ہو کے انسان پہنچتا ہے اللہ کے ہاں، تو وہ تو ہم نے یہی کے اعمال سے طے کر لیا کہ ہم جنتی ہیں یا جہنمی ہیں۔ تو پھر ہمارا یہ تصور کہ وہاں پہ کوئی ہمیں مدد کر دے گا یا کوئی ہماری بخشش کرا دے گا یا کوئی ہماری سفارش کر دے گا یا ہماری شفاعت کر دے گا، یہ کیسے ممکن ہے اگر لاجیکلی سوچا جائے تو؟ کیونکہ نفس کی گروتھ تو یہیں، یعنی یہیں کی یہیں۔ دیکھیے اس طرح سمجھیے کہ ایک لڑکا، ایک بچہ، بچی امتحان ہال میں جب پیپر لکھ آیا اور پیپر اس نے جمع کر دیا، امتحان کا وقت ختم ہو چکا، تو اب وہ جو لکھ چکا ہے اسی بنیاد پہ اس کا رزلٹ بنے گا۔ اب وہ یہ چاہے کہ بعد میں اس میں کچھ تبدیلی ہو سکے تو وہ ممکن نہیں ہے، اور یہاں تو ممکن ہو جائے، اللہ کے یہاں ممکن نہیں ہے جہاں مکمل انصاف ہے، کیونکہ وہ سب سے بڑا منصف ہے۔ تو یہ جو کچھ ہے، ہمارے اعمال اگر ایسے ہیں، اچھے ہیں، اللہ کے احکامات کے تحت چلتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا نظام مغفرت جو ہے وہ ہمیں وہ سامان حفاظت دیتا ہے جس سے ہم اچھائی برائی کو پہچانتے ہیں، اپنا پروٹیکشن کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں، اور اللہ کا یہ نظام ہمیں بچانے میں مدد کرتا ہے، لہٰذا ہم عذاب سے بچتے ہیں۔ تو اس چیز کی یہاں پہ بہت خوبصورتی کے ساتھ وضاحت کی گئی ہے، اور پھر یہ کہا گیا کہ تمام اندازے اور قدر مقرر کرنے والا اللہ ہی ہے، جو ہر چیز کو جانتا بھی ہے اور ہر چیز کی قدر اور پیمانے مقرر کرنے والا ہے کہ کس چیز کے لیے کیا چیز کتنی ہوگی۔ چلیں اب آگے چلتے ہیں طارق صاحب۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ رسول اور مومنین ایمان لائے اس پر جو رب نے نازل کیا، اس رسول پر۔ ہر ایک ایمان لایا اللہ پر اور ملائکہ پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر۔ کہتے ہیں ہم اس کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، اور کہتے ہیں ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ ہمارے رب، ہم تیری مغفرت یعنی سامان حفاظت چاہتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ اس آیت میں ایک لاہ عمل ہے، یہ کہہ سکتے ہیں ایک گائیڈنس ہے، ایک ہدایت ہے کہ ہمارا اپروچ کیا ہونا چاہیے زندگی میں۔ دعوے خالی ہوں گے یا دلیل بھی ہوگی ساتھ میں۔ اب یہاں پہ دلیل اور دعوے کی بات یہ ہے کہ جب کسی چیز کی بات ہم کر رہے ہیں، اچائی کی یا براہ راست بات کی جائے، جب قرآن کی، اللہ کے پیغام کی ہم بات کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے ہمارا خود اس پہ ایمان ہونا چاہیے۔ ایمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے مطابق جب ایمان ہوگا
تو یقینی طور پہ ہمارے اعمال بھی اسی کے مطابق خود بخود ہوتے چلے جائیں گے۔ ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے کہ وہ رسول جس کی ذات پہ کتاب نازل ہوتی ہے وہ خود سب سے پہلے اس پہ ایمان لاتا ہے، اور پھر جو اس کے متبعین ہیں وہ سب بھی ایمان لاتے ہیں، یعنی کہ اس کو مانتے ہیں، اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں، اور اس کی بزرگی بڑائی کو مان کے اس پہ عمل بھی کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ایک دوسرا پہلو اس آیت میں ہے لا نفرق بین احد من رسلہ، کہ ہم اللہ کے رسولوں کے درمیان میں فرق نہیں کرتے ہیں۔ رسول کی آمد کا سلسلہ، حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے شخصیت، وہ ان کے ساتھ جو بھی ہدایت کی چیزیں آئیں، اور اسی طریقے سے سلسلہ جاری رہا، اور آخر میں قرآن مجید نازل ہوا۔ مختلف ادوار میں، مختلف اوقات میں، مختلف زمانوں میں رسول آئے، ان کے ساتھ کتابیں آئیں، اللہ کی طرف سے ہدایت کا سامان آیا۔ ہم اس میں کسی کی بڑائی یا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے اس لیے جب کسی ایک سے ہمیں محبت ہو جاتی ہے۔ رسول کی بات نہیں کریں، جنرل زندگی میں بھی، عام زندگی میں بھی کسی سے ہمیں خاص اٹیچمنٹ، خاص لگاؤ ہوتا ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ وہ سب کے اوپر ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ سب سے بہتر ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ سب کچھ ہے، باقی لوگ اپنی جگہ پہ لیکن اس سے تھوڑا سا کمتر ہے۔ یہ جو کمپیریزن ہے یہ اپنے آپ میں صحیح نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں کے پاس اپنا پیغام بھیجنے کے لیے نبیوں کو منتخب کیا، رسولوں کو منتخب کیا، اور ان کے درمیان ہم کوئی تفضیل کرنے کا حق اللہ نے ہمیں نہیں دیا ہے۔ تفضیل کا مطلب بلا وجہ کسی کو ہمیں بڑا، کسی اور، جب کسی کو ہم بڑا کہیں گے تو یقینی طور پہ دوسرا اسے چھوٹا ہونے لگتا ہے۔ ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ دوسری اہم چیز کیا ہے ایمان والوں کی؟ جب ان کے پاس میں ہدایت کا سامان آتا ہے، کتاب آتی ہے، سب سے پہلے وہ اعتراف کرتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ عملی اور قولی طور پہ، یعنی کہہ کے بھی، وربل بھی، اورل بھی اور پریکٹیکل بھی، ہر اعتبار سے وہ کہتے ہیں سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا بھی ہے، اور جب سن لیا تو سمجھ بھی لیا ہے، کیونکہ اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم نے اطاعت بھی کر لی ہے، اور جو جس راستے پہ چلنے کی بات کی گئی ہے اس راستے پہ ہم چل رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ تکبر نہیں پیدا ہوتا ہے ان مخصوص لوگوں میں، جن کے اندر ایمان بھی اور عمل صالح بھی ہے، طبیعت بھی نیک ہے، دل بھی بہت ہی پاک صاف ہے، لوگوں میں تفریق نہیں کرتے ہیں، کسی کو بڑا اور چھوٹا نہیں گردانتے ہیں۔ ان لوگوں کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنے اعمال اور اپنے ایمان کی وجہ سے تکبر کا شکار نہیں ہوتے ہیں، بلکہ وہ ہر وقت اس بات کا بھی احساس ان کے اندر رہتا ہے کہ اللہ بہت عظیم ہے، اور اس سے کہتے بھی ہیں غفرانک ربنا و الیک المصیر، اے اللہ آپ ہی کے پاس ہمیں لوٹ کے جانا ہے، اور آپ ہی کی بس ہم مغفرت، آپ ہی کا ہمیں پروٹیکشن چاہیے، اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں چاہیے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں اس سورت کے اختتامی آیات میں سے ہیں، آخری آیات میں سے ہیں، جو ہمیں ایک طریقہ سکھا رہی ہیں کہ ہمیں کس طریقے سے رہنا چاہیے، ایمان بھی ہو، عمل بھی ہو، سبمیشن بھی ہو، اور ساتھ ہی ساتھ میں کسی بھی طریقے کا ہمارے اندر ایروگنس یا گھمنڈ یا تکبر بھی نہیں آنا چاہیے۔ اس میں دیکھیے ایک چیز جو بہت اہم اور غور طلب ہے، بلکہ دو نقطے میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ جو شروع میں بات کہی گئی ہے کہ رسول اور مومنین ایمان لائے اس پر جو رب نے نازل کیا، تو جیسا آپ نے کہا کہ رسول بھی ایمان لائے، اور جو رفقات اس وقت کے ساتھی تھے وہ سب ایمان لائے۔ ایمان لائے یعنی اللہ کے احکامات کو عمل میں لائے۔ تو اس کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ جب رسول بھی اللہ کے احکامات پہ ایمان لائے، اور جیسے آگے کہا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، تو اطاعت رسول بھی اللہ کے احکامات کی کرتے ہیں۔ تو گویا کسی رسول کے قول یا عمل میں کوئی چیز ایسی ہمیں نہیں ملتی جو قرآن کے احکامات کے خلاف جاتی ہے۔ یہ نقطہ یہاں پہ اس لیے اہم ہے کہ کبھی کبھی ہمارے سامنے سے ایسی چیزیں گزرتی ہیں جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی پریکٹس کا حصہ بتایا جاتا ہے، جس کو ہم سنت کہتے ہیں، کچھ آپ کا قول بتایا جاتا ہے جس کو ہم حدیث کہتے ہیں، لیکن وہ اپیرنٹلی قرآن سے اور قرآن کے فلسفے سے اور اس کی تعلیمات سے تال میل نہیں رکھتی۔ تو یہاں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ چیز یقیناً وہاں سے نہیں ہو سکتی، یہ ان مصنوعی
احادیث یا اقوال اور یا کہانیوں کا حصہ ہیں جو مختلف وجوہات سے در آئی ہیں، اور آج بھی جو اس میدان کے علماء ہیں وہ اس پہ تحقیقات کر رہے ہیں اور موضوع احادیث کو الگ چھانٹ کے کیا جا رہا ہے، اور یہ سلسلہ جاری ہے عرصے سے. کیونکہ کوئی بھی چیز جو قرآن میں نہیں ہے اس کو رسول اکرم اور اپنے پہلے کے زمانے میں بھی جو چیز اللہ کی ہدایت میں نہیں ہوگی، وہ کسی زمانے کی ہدایت ہو، اس کو اس وقت کا رسول کبھی بھی، یعنی جو کتاب ہدایت میں ہے اس پہ عمل کرے گا، اور جو اس میں نہیں ہے اس پہ نہیں کرے گا. تو یہاں یہ نقطہ اہم نوٹ کرنے کا ہے کہ رسول نے جو کچھ کیا، جو کچھ کہا، جو کچھ قول آپ کا رہا اور عمل رہا، وہ عین قرآن کے مطابق تھا، اللہ کے احکامات کے مطابق تھا. اس سے باہر اگر کوئی چیز ملتی ہے تو یقیناً نہ ان سے منسوب کی جا سکتی ہے قول کی حیثیت سے، نہ عمل کی حیثیت سے. دوسرا نقطہ جو میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا، اور آپ نے بھی جس کے بارے میں فرمایا، کہ جب قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، اطاعت کا مطلب ہے سبمیشن کرنا، فالو کرنا. تو ہم نے جب سنا اور اطاعت کی تو اس کا مطلب ہے ہم نے سمجھا. تو یہاں سمجھنے کی اہمیت بھی واضح ہوتی ہے، کیونکہ ہم تو قرآن تراویح میں بھی سن رہے ہیں، تو کیا اطاعت کرتے ہیں؟ چاہے بھی تو نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں کیا پڑھا جا رہا ہے. تو یہ جو سنا اور اطاعت کے بیچ کا گیپ ہے جو ہمارے یہاں بہت عام ہے، اور ہم اس سننے کو سننا کہتے ہیں اور اس عمل کو بھی اطاعت کہتے ہیں. تو اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ جو چیز ہم نے سنی اور اسے سمجھا نہیں تو وہ سنا بھی نہیں گیا، کیونکہ سمجھیں گے تو اطاعت ہوگی. تو یہ رشتہ جو ہے سننے اور سمجھنے اور اطاعت کا، اس کا یہاں قرآن میں ذکر ہے، اور بہت جگہوں پہ ذکر ہے. ایسی بات نہیں ہے، کئی جگہوں پہ اور ذکر ہے کہ ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم سن رہے ہیں اور سمجھ نہیں رہے تو وہ نہ سننے کے برابر. لہٰذا قرآن کو سمجھنا اور سمجھ کے اس پہ عمل کرنا بہت ضروری ہے، خاص طور سے ان تمام لوگوں کے لیے جو یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. کیونکہ مسلمان ہم اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ اللہ کے احکامات کی اتباع نہ کریں. جب تک اللہ کے احکامات کے آگے ہم جھکتے نہیں ہیں، سبمٹ نہیں کرتے اپنے آپ کو، اس وقت ہم مسلمان ہو نہیں سکتے. اور جب احکامات ہی ہمیں نہیں پتہ قرآن کے دیے ہوئے، چند احکامات کو چن کے اس پہ عمل کرنا، ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لینے سے ہم اسلام میں نہ مکمل طور پہ آتے ہیں اور نہ مکمل طور پہ مسلمان ہو سکتے ہیں. مسلمان ہے ہی وہ جو اللہ کے احکامات کی اتباع کرے، سنے اور اطاعت کرے. تو سننا، سمجھنا اور اطاعت کرنا تینوں چیزیں بہت ضروری ہیں. چلیں آگے چلتے ہیں. اس میں ڈاکٹر صاحب جو بات ہے سمعنا و اطعنا، سنا اور اطاعت کی، اس میں ایک چیز ہے ہمیں ذہن ہمیشہ رکھنی چاہیے. قرآن ان اہل ایمان کو اپریشیٹ کرتا ہے، ان کی تعریف کرتا ہے، بلکہ اہل ایمان کی صفات میں سے بتاتا ہے کہ وہ اندھوں اور بہروں کی طرح آیات پہ نہیں گرتے ہیں، بلکہ اسے سمجھتے ہیں، سمجھ کے اسے قبول کرتے ہیں. تو یہ ہماری صفات بیان کی جاتی ہیں جب ہم اس کو مانتے ہیں اور سمجھ کے مانتے ہیں. لیکن بے شک یہ بہت اہم حوالہ ہے جو آپ نے دیا، شکریہ، جزاک اللہ. لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللہ کسی نفس کو ذمہ داری نہیں دیتا مگر اس کی وسعت کے واسطے، اس کے لیے بھلا جو اس نے کمایا اور اس پر ہے عذاب جو اس نے کمایا. اے ہمارے رب ہمیں سزا مت دیجیے گا اگر ہم بھول جائیں یا چوک جائیں. اے ہمارے رب ہمارے اوپر ویسی ذمہ داریاں نہ دے جیسی ہم سے پہلے والوں پر ڈالی. اے ہمارے رب جس کام کی ہمارے پاس طاقت نہیں وہ ہم پر مت ڈال. ہمیں معاف کر دے، مغفرت کر دے، رحم کر، تو ہی ہمارا مالک ہے، بس ہمیں کفر کرنے والوں پر کامیابی دے. اس پوری آیت میں دعائیہ کلمات ہیں، کچھ اعترافات ہیں، لیکن ایک حصہ ہے جس پہ ہم توجہ کرنا چاہتے ہیں. پہلی وہ حصہ ہے لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت.
लहा मा कसबत, इस नफ्स ने जो कमाया, मुस्बत अंदाज में पॉजिटिव सेंस में है कि उसके भले के लिए वो उसका है, वह अलैहा मक्तसबत, उसके खिलाफ भी वही जाएगा जो खुद कमाएगा। तो आमतौर पे हम लोग इस गलतफहमी का कभी कभी शिकार हो जाते हैं कि ये तो बस हो गया, खुद से मुकद्दर में ये था, ऐसा वैसा, यानी अपनी नाकामियों का इल्ज़ाम हम दूसरों पे देते हैं या अपनी नाकामियों का इल्ज़ाम हम अपने मुकद्दर पे डाल देते हैं। ये बिल्कुल सही नहीं है। कुरान की इस आखिरी सूरह बकरा की इस आखिरी आयत के ये अल्फाज अपने आप में बड़े वाज़ेह हैं। हकीकत तो ये है कि इनकी वजाहत की भी ज़रूरत नहीं है, अगर कोई अरबी से वाकिफ़ है समझ ले कि जो कमाएंगे वही मिलेगा, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। तो यहाँ पे हम किसी और को अपनी नाकामी का इल्ज़ाम नहीं दे सकते हैं, और वो नाकामी फी हाज़िहि दुनिया, इस दुनिया में भी है, और फिर दारिल आखिरा, जो आखिरत का ठिकाना है वहाँ भी है। तो ये हमें समझ लेना चाहिए कि अगर हम कामयाब होना चाहते हैं तो अमल के लिए कमर बस्ता हो जाएं, यकीनी तौर पर ईमान के साथ में, वरना हम सिवाय खसारे के हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। मैं इस नुक्ते पे आगे आऊँगा, पहले मैं शुरुआत यहाँ से करता हूँ बात की कि अल्लाह किसी नफ्स को जिम्मेदारी नहीं देता, यानी बोझ नहीं डालता, मगर उसकी वसअत के वास्ते। क्योंकि इस अंदाज के कुरान में कई जगह आयात हैं कि अल्लाह ताला बुरे अमाल की वजह से लोगों के खुद उनके नफूस में, उनके आसपास चैलेंजेस डालता है, तकलीफ़ें, परेशानियाँ, ये सारी चीज़ें। तो जब कोई सख्ती या तंगी हमारे ऊपर आती है, इस वजह से आती है क्योंकि हमने कोई गलती करी थी, कोई ख़राबी हुई थी। क्योंकि जैसा भी पीछे ज़िक्र आया था कि जब भी कोई गलती अल्लाह के अहकामात से हम हटते हैं तो हमारे नफ्स की ख़राबी होती है। अब अगर जो हमारे ऊपर आजमाइश या तंगी या परेशानी आई, उसको समझ के हमने उसका मदावा, उसको सॉल्व करने के लिए कुरान के रास्ते को अपनाया, तो ना सिर्फ ये कि वो चीज़ दूर होती है बल्कि उससे हमारे नफ्स की ग्रोथ भी होती है। यानी जिसको साइंस में भी हम इस तरह कहते हैं, ये पूरा प्रोसेस है कि जितनी सख्ती या परेशानी किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर आती है, उतनी उसकी सलाहियतें निखर के बाहर आती हैं, और इससे उसके अंदर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट पैदा होती हैं, कैपेसिटीज टू सर्वाइव पैदा होती हैं। वो अपने हालात का मुकाबला करने के लिए बेहतर तैयार हो जाता है। तो सख्तियाँ, आजमाइशें जो हैं, उनको अगर हम मस्बत पहलू के तौर पे लेते हैं, इनको अपॉर्चुनिटी के तौर पे लेते हैं, और इसके लिए शर्त अल्लाह के अहकामात के हिसाब से, अल्लाह के अहकामात के हिसाब से हम इसके लिए इसको दूर करने की कोशिश करते हैं, तो उससे हमारे खुद नफ्स के अंदर वुसअत पैदा होती है। हम इसको एक तरह से बेटर हैंडल कर सकते हैं, और ये हमारी भलाई के लिए निकलता है। लेकिन इसके बरखिलाफ़ अगर हम उस परेशानी को अपनी ही अक़ल, अपने फ़लसफ़े, अपनी हिकमत से दूर करने की कोशिश करते हैं, जो कुरान की रोशनी में नहीं है, तो फिर ये एक एंडलेस सिलसिला होता है। हमारी परेशानियाँ, हमारे चैलेंजेस, हमारी ख़राबियाँ बढ़ती चली जाती हैं, क्योंकि वो आई थी एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे जिनको हम ले सकते थे, और उससे अपने नफ्स की ग्रोथ कर सकते थे, अपने आप को सुधार सकते थे, और एक सही रास्ते पर जा सकते थे अल्लाह के अहकामात के मुताबिक। लेकिन हमने वो नहीं किया, क्योंकि हमने उनको अपने हिसाब से टैकल किया। क्योंकि और ये अक्सरियत और अक्सर वाक़यात में आज होता है, क्योंकि हम अल्लाह के कलाम से जुड़े हुए नहीं हैं। हमें अपने ऊपर आती हुई परेशानियाँ, दुश्वारियाँ, चैलेंजेस, ये सब चीज़ें दिखती हैं, लेकिन उनका हल हम अपने ही अक़ल से, अपने फ़लसफ़े से, या जो आज के ज़माने के तरीक़े हैं, जो चलन है, उसी हिसाब से हल ढूँढते हैं। हम कभी कुरान की तरफ रुजू नहीं करते कि इन चीज़ों के लिए कुरान क्या कहता है। और उससे पहले तो लाज़मी ज़रूरी ये देखना है कि कुरान ने जो अहकामात हमें दिए हैं इनफरादी और समाजी ज़िंदगी के लिए, अच्छे मुसलमान के तौर पे, अच्छे बंदे के तौर पे, क्या हम उसे कर रहे हैं? और नहीं कर रहे तो नताइज हम भुगतेंगे ही, जिससे पूरा समाज भी और फ़र्द भी और ख़ुद मेरा नफ्स भी मुब्तला होता है। क्योंकि जब भी हम कुछ बुरा करते हैं, तो जैसे ज़िक्र हो रहा है कि उसके असरात हमारे ऊपर ही आते हैं। इन्नी ज़ुल्म तो नफ्सी फ़ग़फ़िर ली आएगा।
جب بھی ہم کچھ غلط کرتے ہیں تو اپنے ہی نفس کے اوپر کرتے ہیں اور اسی پہ ظلم کرتے ہیں. تو یعنی بیسیکلی یہ جو کچھ ہماری اپنی کمائی ہے، اپنی کوششیں، اپنی محنتیں ہیں، یہ وہی رنگ لاتی ہیں. اگر آج ہماری ذات میں یا ہمارے چاروں طرف اچھے نتائج ہمیں نہیں دکھ رہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اچھا نہیں کیا ہے. اگر ہم نے اچھا بیج اور اچھی فصل لگائی ہوتی تو ہمیں اچھی فصل دکھتی. آج ہمیں جو کھڑا ہوا کھیت دکھ رہا ہے، وہاں ہر جگہ کیکر اور ببول دکھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہم نے بوئی یہی تھے. ہم نے کوئی پھلدار درخت یا سایہ دار درخت بویا ہی نہیں تھا جس کو آج ہم اس سے فائدہ اٹھا پاتے. تو یہ جو بات کہی گئی ہے کہ ہر نفس جو ہے وہ اپنے ہی کیے کو بھگتتا ہے اور اسی کو کاٹتا ہے. اگر وہ اچھا کرتا ہے تو وہ اچھا بھی اس کے لیے ہے، اور اگر وہ برا کر رہا ہے تو وہ برا بھی اسی کی ہے. اولئک لہم نصیب مما کسبوا، جو انہوں نے محنت کری تھی اس سے وہی ان کو نصیب ہوا. تو یہ اتنی واضح آیات ہیں جو یہ بتاتی ہیں، بلکہ یہ اسی بات کو لے کے آ رہی ہیں جس کو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا تھا اسی سیشن میں، کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں اعمال یہاں پر، وہی ہماری شخصیت سازی بھی کرتے ہیں اور نفس کی گروتھ، نفس کی بڑھوار یا نفس کو ضائع کرنے کا، نفس کو مزمحل کرنے کا، اس کو کمزور کرنے کا بھی سامان بنتے ہیں. اور اسی نفس کو ہم اپنے اعمال کے دوران یا اعمال کی وجہ سے اعمال کے اثرات کے تحت تیار کرتے ہیں، اور جب زندگی کا باب بند ہوتا ہے، چیپٹر کلوز ہوتا ہے، تو اسی کیفیت میں اس کو لے جاتے ہیں. تو بیسیکلی یہاں کو اس کرا دھرا جو ہے ہمارا، وہی پٹارا وہاں کھلتا ہے جا کے. تو اس میں اگر ہم اچھے رخ پہ کوشش کریں گے، اچھے رخ پہ محنت کریں گے تو اچھے نتائج آئیں گے. اور اچھا اور برا رخ ڈیسائیڈ کون کرے گا؟ یہ کوئی اور فلسفی، کوئی اور سماج نہیں کرتا، چلن نہیں کرتے، ٹرینڈز نہیں کرتے، قرآن کرتا ہے، ڈیوائن گائیڈنس کرتی ہے. تو قرآن نے جن اعمال کو اچھا کہا ہے، مثال کے طور پہ اگر قرآن آپ سے یہ کہتا ہے کہ برائی کا جواب بھلائی سے دیجیے، کبھی منہ سے بری بات مت نکالیے، تو اگر آپ اس پہ عمل کرتے ہیں تو اس کے نتائج نہ صرف آپ کے سماج میں چاروں طرف دکھیں گے، بلکہ آپ کی اپنی ذات میں بھی دیکھیں گے کہ آپ کے نفس کی گروتھ ہوگی، آپ پازیٹیو ہوتے چلے جائیں گے، آپ ریئیکشنری نہیں ہوں گے، آپ ان تمام برائیوں کا شکار نہیں ہوں گے جو ایک ریئیکشنری یا نیگیٹو شخص کے اندر ہوتی ہے. آپ کے اندر وہ سکون، وہ ٹھہراؤ اور وہ کیفیت آ جائے گی حلیمی کی، کہ جس کو لوگ بھی پسند کرتے ہیں، اس سے آپ کے نفس کی بھی گروتھ ہوگی. تو یہ میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی ہے، پورا قرآن ان ہدایات سے بھرا ہوا ہے شخصیت سازی کی، انفرادی طور سے، کہ ہر فرد اچھا بنے، کیونکہ قرآن فوکس کرتا ہے افراد سازی کے اوپر، کہ فرد اچھا بنے. جو فرد اچھا بنتا ہے تو گھرانہ اچھا بنتا ہے، گھرانہ اچھا ہوتا ہے تو سماج اچھا بنتا ہے، اور سماج اچھا بنتا ہے تو محلے، علاقے، قومی، یعنی ریپل ایفیکٹ ہوتا ہے. ایک چیز مرکز سے شروع ہو کے وہ چاروں طرف پھیلتی ہے. تو یہ کیفیت جو ہے، یہ اس میں بنیادی چیز جو ہے وہ اعمال ہے. ہم اچھا کر رہے ہیں یا برا کر رہے ہیں، اور اس کا کرائیٹیریا، اس کی کسوٹی، اس کا فرقان جو ہے وہ قرآن ہے، وہ کتاب ہے جو اس بات کو طے کرتی ہے. تو یہ ایک بہترین جو ہے جو مانگی جاتی ہے، اور جس میں کہا جاتا ہے، کیونکہ دیکھیے جیسے پیچھے کہا گیا تھا کہ سمعنا وطعنا، کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی. تو اب اس اطاعت کرنے میں کہیں ہم سے چوک ہو جائے تو یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی جا رہی ہے کہ ہمارے رب ہمیں سزا مت دیجیے گا اگر ہم بھول جائیں یا چوک جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو دلوں کا حل بھی جانتا ہے، جیسا بھی ذکر آیا. تو اگر بنا ارادہ، بنا قصد ہم سے کہیں کوئی چوک ہو گئی، کوئی چیز رہ گئی، تو اس پہ پکڑیے گا مت، ہمیں معاف کر دیجیے گا، سزا مت دیجیے گا. اے ہمارے رب ہمارے اوپر ایسی ذمہ داریاں نہ دے جیسی ہم سے پہلے والوں پر ڈالی. یہاں پہ بھی ہم یہ ڈر رہے ہیں اس بات سے کہ کہیں کوئی ایسے چیلنجز، ایسی چیزیں، ذمہ داریاں نہ آ جائیں جن کو ہم اتنی اچھی طرح نہ کر سکیں جو مطلوبہ ہو. تو یہ ایک طرح سے ہم پیشگی طور پر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ کچھ اس طرح کے واقعات، حالات، چیلنجز اور ریسپانسبلٹی، ذمہ داریاں نہ آ جائیں جن کو، کیونکہ ہم بنیادی طور سے کیا چاہتے ہیں کہ اس کے اچھے بندے بنے اور اچھے بندے کی موت بنے، کہ جو کچھ اس کے احکامات ہیں ان کو ہم بخوبی کر سکیں. اسی کے لیے دعا ہے، اے ہمارے رب جس کام کی ہمارے پاس طاقت نہ ہو وہ ہم پر مت ڈال. یعنی ہمارے اوپر وہی ذمہ داری دے جس کو ہم اٹھا سکیں، جس کو ہم نبھا سکیں، کسی بھی وجوہات کے طور پہ، کسی بھی وجوہات کے نتیجے میں، ہمارے بدعمالیوں کی وجہ سے، جس وجہ سے بھی
ہمیں صورت میں مت ڈالیو، ہمیں معاف کر دے، مغفرت کر دے، رحم کر، تو ہی ہمارا مالک ہے، بس ہمیں کفر کرنے والوں پر کامیابی دے۔ یعنی جب آپ اس اسپرٹ کے ساتھ رہتے ہیں کہ اعمال آپ کے اچھے ہوتے ہیں، ان کے نتائج اچھے ہوتے ہیں، اس سے آپ کی شخصیت، آپ کا نفس، ہر چیز سدھرتی ہے، آپ کے اعمال اچھے ہوتے ہیں جس کے گرد و پیش پہ اچھا اثر پڑتا ہے، تو یہی وہ کی اور کنجی ہے جو کفر کرنے والوں کو کامیابی دیتی ہے۔ کیونکہ کفر کرنے والا کون ہے؟ جس نے اللہ کی ہدایت سے یا تو انکار کیا، یا اللہ کی اس ہدایت کو اس نے ڈھک دیا، چھپا دیا، یا پیچھے ڈال دیا۔ یعنی وہ اللہ کے احکامات پہ عمل نہیں کرتا، بلکہ اپنی فلسفی، اپنی منمانی انداز سے زندگی گزارتا ہے۔ اس کے برخلاف مومنین ہیں جو اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ تو ان کے عمل سوال ایسے ہوں گے کہ وہ ہمیشہ اچھے اثرات دیں گے، جس میں کوئی فساد نہیں ہوگا، مکمل امن ہوگا، کیونکہ مومن جو ہے وہ امن کا ضمانتی ہوتا ہے، گارنٹر آف پیس۔ یہ مادے کے تحت یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور قرآن میں بھی اس اندازے سے استعمال کیا گیا۔ خود اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ایک نام المومن ہے۔ تو ایک طرف ایسے عمل اور ایسا نظام ہے، دوسری طرف وہ کیوس، فساد اور بے تکا پن ہے جو کہ انسان اپنی منمانی، اپنی فلسفی کے تحت گزارتا ہے۔ تو نیچرلی وہ سسٹم کامیاب نہیں دکھتا دیکھنے والوں کو، یہی سسٹم کامیاب دکھتا ہے۔ تو کافروں پہ اصل کامیابی یہ ہے کہ جب آپ عملاً اور آپ کا نظام، آپ کی شخصیت بہتر پرفارم کر کے ایک بہتر ماڈل سامنے رکھتی ہے لوگوں کے۔ یہاں پہ بھی معاملہ عمل کا ہے۔ یہاں پہ یہ وہ کفر و توحید کا جھگڑا نہیں ہے کہ صاحب یہ اللہ کو نہیں ماننے والے ہیں اور ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، ہماری یہ شان ہے، ہماری یہ سب زبانی باتوں کی بات نہیں ہے۔ ایک وہ شخص ہے جو وہ ماڈل دیتا ہے اپنی ذات میں، اور ذات کے بعد پھر اپنے گھرانے میں یا اپنے علاقے میں، محلے میں، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنا پھیلا، وہ کتنا وقت گزرا اس کے اوپر، کہ جو اللہ کے احکامات کے تحت ایک متوازن، ایک حسین، ایک پرامن اور صالح معاشرہ بناتا ہے۔ دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو محض اپنی نفس پرستی میں، اپنی ذات کے گروتھ میں اور خود غرضی کے تحت وہ سسٹم، وہ نظام، وہ سماج بناتے ہیں جس کی بنیاد استحصال پر ہے، انسانیت کا خون چوسنے پہ اور اللہ کے احکامات کے خلاف ہے، اپنی منمانی طریقے سے کیا۔ تو یہاں پہ یہ سسٹم فیلئر دکھے گا جو ایکسپلائٹیشن کا، استحصال کا ہے، خون چوسنے کا ہے انسانیت کا، اور جہاں انسانیت کی فلاح کی، خدمت کی اور اصلاح کی بات ہوتی ہے، وہ سسٹم بہتر دکھے گا۔ یہ ہے وہ کیفیت جو کافروں پہ کامیابی کی ہے، اور اسی کے ہم دعا کرتے ہیں اور اس کے ہم عمل کریں گے اس کے مطابق، تو انشاءاللہ یہی نتائج ہمارے سامنے آئیں گے، کیونکہ جیسے ابھی گفتگو ہوئی کہ یہ بنیادی طور سے عمل ہے جو کام آتا ہے۔ تو اللہ کا بڑا شکر ہے کہ سورہ بقرہ آج مکمل ہوئی، جی، اور انشاءاللہ اگلے سیشن میں ہم سورہ آل عمران دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔